अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, आज जिन बीमारियों का मैं आपसे ज़िक्र करना चाह रहा हूं, जिनके हल पे हम बात करना चाह रहे हैं, वो हैं हड्डियों के मसाइल। आजकल दिन ब दिन हड्डियों की बीमारियों, जोड़ों की तकालीफ में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उसमें सर फहरिस्त यूरिक एसिड और उसके मसाइल भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे माशरे में नौजवान और बूढ़े हजरात सभी में विटामिन डी की कमी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आती जा रही हैं। ये तमाम मसाइल क्या हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है कि हम वक्त के साथ साथ हड्डियों के लिहाज से, जोड़ों के लिहाज से कमज़ोर होते जा रहे हैं। आखिर इन बीमारियों की कितना इनका ताल्लुक़ हमारे इन्वायरमेंट से है, कितना ताल्लुक़ इनका हमारी खुराक से है, और हम अपनी हैबिट्स को, अपनी डेली लाइफ को किस तरह चेंज करें तो हम इन बीमारियों से ना सिर्फ ख़ुद बच सकते हैं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी बचा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी अहम इशू पे तफसीलन बात होगी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सादिया रियाज, रेमेटोलॉजिस्ट हैं। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक सेहतमंद और बेहतर ज़िंदगी के लिए इंसान का सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है, और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, ये बताएंगे आपको पाकिस्तान के बेहतरीन हेल्थ एक्सपर्ट्स। देखते रहिए प्रोग्राम टोटल हेल्थ शराफत अली के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया रियाज। आप कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हैं पीएफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, और इसके साथ साथ आप प्राइवेट क्लिनिक भी रन कर रही हैं F8 में। आज के प्रोग्राम में अगेन आपको हमारे शो में आने पे वेलकम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। डॉक्टर सादिया, आपसे हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, कॉमन डिजीज़ जो हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों से रिलेटेड थी, हमने उस पर बात की। आज के प्रोग्राम में भी मैं बात करना चाहूँगा कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है इस कंप्लेन में। अक्सर यूथ भी, बड़ी एज के लोग भी नेक पेन को और बैक बोन की कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों? क्या हमारी खुराक वीक हो गई है, खुराक में कुछ मिलावट शामिल हो गई है, हमारी एनवायरनमेंट या हमारी हैबिट्स में कुछ फ़र्क आ गया है, क्यों तेज़ी से बढ़ रही हैं ये बीमारियां? बिल्कुल शराफत साहब, मेरे ख्याल में इन बीमारियों को जो है ना वो 3-4 कैटेगरीज़ में पहले बता दूं कि किस किस्म की बीमारियां जो हैं वो होती हैं। नंबर 1 पे बीमारी आ जाती हैं जिनमें जोड़ों के मुतासर होता है, इसमें जोड़ों में ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हड्डियों में कमज़ोरी या भुरभुरापन पैदा हो जाना सेकंड हमारा टाइप आ जाएगी। थर्ड और बड़ी कॉमन जो हम देख रहे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो पट्ठों से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, जिसमें पट्ठों की कमज़ोरी या पट्ठों का खिंचाव शामिल है। और चौथी बीमारियाँ वो हैं जो हम रोमेटोलॉजिस्ट जिसको हम डील करते हैं, और वो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जिसमें कुछ ऐसी बीमारियां शामिल हैं जहां आपका अपना ही जिस्म आपके हेल्दी ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ हमला कर देता है, एंटीबॉडीज़ बना देता है और उनके अंदर वरम पैदा कर देता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बीमारियां बहुत यंग लोगों में देखी जा रही हैं। पुराने वक्तों में हम देखा करते थे कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो अपने घुटने वगैरह पकड़ के बैठे हुए हैं, उनके लिए तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आजकल जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी तादाद जो है वो यंग लोगों की है, जिसमें आमतौर पे कमर का दर्द, बैक पेन, नेक पेन, मसल्स का खिंचाव, मसल्स का दर्द, इसके अलावा फटीग रहना, थकावट रहना, फ्रेश नहीं होना, वज़न का बढ़ जाना, ये कुछ मेन मुझे नज़र आ रही हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, हमारे माशरे में कुछ मिथ भी मशहूर होते हैं और कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। जैसे कि किसी को भी अगर हड्डियों का मसला हो या पट्ठों का मसला हो तो उसको लिंक कर देते हैं यूरिक एसिड के साथ, और बिना सोचे बिना समझे वो यूरिक एसिड का टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं। क्या हड्डियों के जितने भी मसाइल हैं उसकी रीज़न यूरिक एसिड है? इस हवाले से काइंडली गाइड करें, एजुकेट करें हमारी पब्लिक को, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके। बिल्कुल, देखिए, हर जोड़ की बीमारी या जोड़ की दर्द जो है वो यूरिक एसिड नहीं होती है। प्लीज़ आप जाके ख़ुद से अपने यूरिक एसिड का टेस्ट मत करवाएं, या आप पैसे ज़ाया करने वाली बात कर रही हैं। जब भी आपको ऐसा मसला हो जहाँ पे आपके जोड़ों में दर्द रह रही है, सोजन रह रही है, वरम रह रहा है, आपको उसमें बुखार हो रहा है, ऐसी कोई कैफियत हो रही है, तो आप प्लीज़ एक मुस्तनद डॉक्टर से, और अगर हो सके तो एक रूमेटोलॉजिस्ट से, जो कि एक ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो हड्डियों जोड़ों के
پرابلمس کو دیکھتے ہیں ان سے رابطہ ضرور کریں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہم بیٹھ جاتا ہے یورک ایسڈ کا, اور اکثر اپنے دوستوں سے, کولیگ سے آپ پوچھتے ہیں, یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور پھر اس ٹیسٹ کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. آپ پلیز اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اور اپنے جو آپ جوڑوں کی درد ہے اس کی جو طے ہے, اس بیماری کی جو وجہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. یورک ایسڈ کی بیماری ایک علیحدہ سے بیماری ہے, اور خاص طور پہ یہ پاؤں کے بڑے انگوٹھے کے نیچے جو جوڑ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. بہت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے, جوڑ بہت سوج جاتا ہے, بہت تکلیف کرتا ہے. پیشنٹ کے لیے پاؤں زمین پہ رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی جوڑوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے, جیسے کہ آپ کے گھٹنے ہیں, ٹخنے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جوڑ کی بیماری جو ہے وہ یورک ایسڈ ہو. اس کا دھیان رکھیے گا. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, آپ نے ایکسپلین کیا یورک ایسڈ کی بیماری کو اور اس کے سمٹمز کو, اس کی پین کو. آخر یورک ایسڈ بیماری ہے کیا, ہوتی کیوں ہے؟ ہمارا جو اس ٹوٹل ہیلتھ پروگرام کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک لے مین کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ایک ایسے شخص کو جو ڈاکٹر کے پاس جا کے فریکوینٹ کوشچنس نہیں پوچھ سکتے. ہمارے ڈاکٹرز اور پیشنٹس کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو ہم فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے ایجوکیشن مل سکے, اور ہم پریونشنس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ بیماری آئے ہی نہ, کسی کو بیماری ہو ہی نہ. تو کائنڈلی گائیڈ کیجیے کہ یہ یورک ایسڈ کیا چیز ہے. آپ نے بیچ میں ایک اور ٹرم یوز کی, آٹو امیون کی. ہمارے ایک لے مین کو, ایک گاؤں دیہات میں جو شخص بیٹھا ہوا اس ٹائم آپ کا پروگرام سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اور خاص طور پہ سندھ کے علاقوں میں, دیہی علاقوں میں جو لوگ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ چیز سمجھ آ سکے کہ یہ کن چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بالکل. دیکھیے یورک ایسڈ کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی تفصیل میں. پرانے وقتوں میں یورک ایسڈ کو بادشاہوں کی بیماری کہا جاتا تھا. اس کی وجہ آپ کو بڑی یہ بات پہ لگے گا, انٹرسٹنگ لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں پائی جاتی تھی جو کہ زیادہ مرغن غذائیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, زیادہ تلی ہوئی مرغن ہیوی کھانے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں ہمارے ہاں تقریباً یہ ہر بندے کے اندر, ہر دوسرے تیسرے بندے کے اندر یہ بیماری دیکھی جا رہی ہے. یعنی کہ ہم سب بادشاہ بن چکے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا شرافت صاحب, وہ بدل چکا ہے. ہم اپنے گھر کے کھانے یا سبزی یا اس طرح کی جو فریش چیزیں ہیں ان کو کھانا اچھا جتنا پسند نہیں کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مرغن, زیادہ تیل گھی میں پکے ہوئے کھانے, گوشت زیادہ, پھر یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ, آرٹیفیشل جو ہم چیزوں کی طرف ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہے نا, اس کی وجہ سے یہ پرابلم یورک ایسڈ کی زیادہ ہو گئی ہے. یورک ایسڈ جسم میں کیوں زیادہ ہوتا ہے, اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ آپ کھا زیادہ رہے ہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ آپ گوشت کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں, دالوں کا استعمال کر رہے ہیں, آپ یہ شوگر ڈرنکس جو بوتلوں میں ملتے ہیں کالے اور پیلے, یہ آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ کی لائف سٹائل میں پانی کا استعمال جو ہے وہ کم ہے, تو یعنی کہ اس کی جو آپ انٹیک ہے, یہ جو آپ لے رہے ہیں, اس میں آپ کی یورک ایسڈ زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ یورک ایسڈ انہی چیزوں سے آپ کی باڈی میں بنتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جسم سے خارج نہیں ہو رہا, جیسے کہ آپ کو کوئی گردے کا مسئلہ ہے اور اب وہ گردہ آپ کے جسم سے یورک ایسڈ کو نکال نہیں رہا ہے. تو یہ دونوں وجوہات ہوتی ہیں جو یورک ایسڈ کو بڑھا دیتی ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یورک ایسڈ آپ کے جوڑوں میں چھوٹے چھوٹے سوئیوں کی طرح کے کرسٹلز کی شکل میں وہاں پہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے. کرسٹلز کو میں کہوں گی کہ مواد کی طرح جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس جوڑ کے اندر شدید تکلیف, سوجن, ریڈنس اور پرابلم جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اچھا, بہت ہی اچھے انداز میں اور سادہ الفاظ میں آپ نے ایکسپلین کیا یورک ایسڈ کو, اور یقیناً سب سے بہتر یہ کہ آپ اپنی غذا کو, اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں اور اس کو دیکھ بھال کے کھائیں. ہم جو یہ باہر کا فوڈ, پروسیس فوڈ لے رہے ہوتے ہیں یا کولڈ ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں, اس سے یہ سارے ایشوز سامنے آتے ہیں, اور یورک ایسڈ کا بھی آپ نے سب سے بڑی ریزن یہی چیزیں بتائیں. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اکثر یوتھ بھی, اب میرے جو کوشچنز ہیں وہ اسپیسیفک صرف اولڈ ایج کے لیے نہیں ہے, یوتھ بھی جب بعض اوقات وہ فین کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں یا اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو باڈی میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, ڈسکمفرٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور وہی لوگ جب روم ٹیمپریچر میں بیٹھتے ہیں تو وہ نارمل ہو جاتے ہیں, صحیح ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ, کوئی خاص قسم کی کمزوری ہے یا یہ بھی کوئی بیماری کی علامت ہے؟ شرافت صاحب دیکھیں, ابھی کلینکل پریکٹس میں جو میں آج کل مریض دیکھ رہی ہوں اس میں کافی سارے ینگ لوگ ان مسائل کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے ہاں جو ہمارا لائف سٹائل یا ہمارا رہن سہن بن چکا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ گھروں میں جو خواتین ہیں وہ گھروں کے اندر بیٹھے رہیں گے یا کام وغیرہ کرتے رہیں گے, یا مرد حضرات یا ورکنگ کلاس کے جو مرد اور خواتین ہیں وہ آفیسز میں بیٹھے رہیں گے جس کے اندر وہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرز کا استعمال کئی گھنٹوں تک وہ جو ہے اس کو کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو غلط چیز ہو رہی ہے اس کو اگر میں آئیڈینٹیفائی کروں تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ
کے گئے, جیسے ہم نے بات کی کہ ہم اپنی غذا پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں, ہم باہر کے کھانے, ہوٹلوں کے کھانے, ٹیک اویز کے کھانے کو پریفر کرتے ہیں, پھر ہم گھنٹوں ایک ہی جگہ پہ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اوبیزٹی یا وزن زیادہ ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ بنتا ہے. تیسرا مسئلہ بڑا اہم جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کے پٹھے کھچاؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ جب پٹھے کمزور ہوتے ہیں, کھچاؤ کا شکار ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کی کمر یا گردن کے اندر درد آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک بڑی اہم وجہ اس کے اندر یہ بھی آ جاتی ہے کہ چونکہ ہم انڈور اندر کی جو جگہیں ہیں, آفسز ہیں, گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور باہر نہیں جاتے ہیں, تو ہماری باڈی میں وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ پاکستان میں کافی کامن دیکھی جا رہی ہے وائٹامن ڈی کی کمی, اور اس کی وجہ سے بھی پیشنٹس کو اسی طرح کے سمٹمز آتے ہیں کہ جوڑوں میں درد ہے, پٹھوں میں درد ہے, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں, کمزوری ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, آپ نے وائٹامن ڈی کا ذکر کیا اور اس کی وجہ اس سے جو کمپلیکیشنز یا پین یا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی آپ ایکسپلین کر رہی ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ وائٹامن ڈی کو ایکسپلین کریں. یہ کیا ہے, کیوں ضروری ہے ہمارے باڈی کے لیے, اور اس کی کمی سے کیا کمپلیکیشنز, کیا بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں؟ بالکل, دیکھیں وائٹامن ڈی جیسے کہ نام سے لگ رہا ہے کہ وائٹامن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے جو سورسز ہیں جہاں سے ہماری باڈی لیتی ہے وہ 2 سے 3 سورسز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خوراک کے ذریعے, اپنی ہیلدی ڈائٹ کے ذریعے اس کو لے سکتے ہیں. دوسرا, جب آپ دھوپ میں جاتے ہیں تو آپ کی جلد میں وائٹامن ڈی جو ہے وہ بنتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی میں کیلشیم کی مقدار کو زیادہ کرتا ہے. تو جب بھی آپ کے اندر اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں جہاں وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے, ساتھ ہی کیلشیم کی بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب جسم میں کمی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کا جو جسم ہے وہ ہڈیوں میں سے کیلشیم نکالنا شروع کر دیتا ہے, تو ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ لنکڈ ہے جی سارے ہارمونز کے ساتھ, اور یہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم یہ سب چیزیں آپس میں لنک ہیں. اور اس کا نتیجہ یعنی کہ وائٹامن ڈی کا نتیجہ جو ہے اس کی کمی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہیں, جوڑ بھی کمزور ہیں, اور مسلز بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر سعدیہ, یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ مت بھی مشہور ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے یا یورک ایسڈ کے مسائل ہیں. اکثر اگر کسی پیشنٹ کو کسی خاص میڈیسن سے بینیفٹ ہو گیا اور اس کا درد آرام ہو گیا, اس کو شفا مل گئی, تو وہ وہی میڈیسن دوسرے شخص کو بھی ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کیا ایک میڈیسن جو کسی ایک شخص کے سمٹمز میں اثر کر رہی ہے وہ دوسرے شخص کو بھی سیم فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ لیکن یہ کلینکل پریکٹس میں پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ میں جو ہے نا اس کو دیکھ رہی ہوں. آپ کا جب بھی ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھتا ہے وہ آپ کی پوری ہسٹری سنتا ہے, آپ کو چیک کرتا ہے, آپ کے سمٹمس کے مطابق جو ہے وہ دوائی لکھتا ہے. اور ہمارے رومیٹولوجی کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم پیشنٹ کو کوئی بھی دوائی لکھنے سے پہلے اس کے مکمل بلڈ ٹیسٹ کروا کے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے جگر, گردے وغیرہ مختلف اعضاء ٹھیک ہیں. تو یہ جو ایک تشخیص کا عمل اور ٹریٹمنٹ کا عمل جو ہوتا ہے یہ پورا ایک پروسیس ہے جس میں پیشنٹ کو چیک کرنا, اس کے ٹیسٹ کرنا, پھر اس کی بیماری کے حساب سے اس کو دوائی دینا, اس کی ڈوز ایڈجسٹ کرنا. تو یہ پریکٹس بالکل غلط ہے. میں لوگوں کو سختی سے منع کروں گی کہ پلیز اس طرح سے کاؤنٹر پہ جا کے کسی کیمسٹ سے کوئی دوائی مت لیں, کسی سے پوچھ کے مت کوئی دوائی لیں. اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کو کسی دوائی سے فرق پڑا ہے تو آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر اس کو مت استعمال کریں. ایسا کرنے سے آپ کو 2 نقصان ہو رہے ہیں. ایک تو فائنینشیل نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ خدا نخواستہ یہی دوائی اگر آپ کے ساتھ کوئی سائیڈ افیکٹ کرتی ہے یا آپ کے کسی اعضاء کو متاثر کرتی ہے, ایک مریض کے مرض کی تشخیص کرنا اور اس کا علاج کرنا جو ہے وہ ایک معالج کی ڈیوٹی ہے. جب ہمیں کسی پیشنٹ کے لیے کوئی علاج تجویز کرتے ہیں تو اس میں پیشنٹ سے مکمل اس کے معلومات لیتے ہیں, اس کی ہسٹری لیتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں, اس کے بلڈ ٹیسٹ کروا کے دیکھتے ہیں, پھر اس کے مرض کی تشخیص کر کے ایک دوائی سجیسٹ کرتے ہیں اور وہ بھی کتنی مقدار میں لینی ہے. تو اگر یہ سختی سے منع کروں گی اپنے لوگوں کو کہ خود سے جا کے کیمسٹ سے کوئی بھی دوائیاں وغیرہ مت لیں, یا اگر آپ کے کسی فیملی ممبر یا کسی رشتہ دار کو کسی دوائی سے کوئی فرق پڑا ہے تو وہ دوائی اس کے مرض کے لیے تھی اور اس کے ڈاکٹر نے تجویز کی تھی, تو خود سے آپ وہ دوائی پلیز مت استعمال کریں. اس سے آپ دیکھیں آپ کو 2 طرح کے جو ہے نا وہ نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں, دوائیاں مہنگی ہیں. سیکنڈ یہ ہوگا کہ آپ کو خدا نہ خواستہ اس دوائی سے کوئی ریئیکشن ہو جائے, اس کا کوئی نقصان پہنچ جائے, کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جائے, یا اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی اعضاء متاثر ہو جائے. جیسے کہ میں نے پیشنٹس میں دیکھا ہے کہ بعض دفعہ گردے فیل ہو جاتے ہیں, جگر فیل ہو جاتا ہے ایسی غیر ضروری دوائی استعمال کر کے. تو پلیز آپ کو جو بھی مسئلہ آ رہا ہے اس میں آپ کا پہلا جو رابطہ ہے وہ ایک مستند معالج یا ڈاکٹر سے ہونا چاہیے. وہ آپ کو چیک کر کے آپ کو پراپر دوائی ایک نسخے کے مطابق دے.
جی بالکل، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کتنی امپورٹنس ہے پرسکرپشن کی اور ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کی، اور آپ بغیر ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے کوئی بھی دوائی نہ خود کھائیں اور نہ ہی کسی اور کو تجویز کریں۔ پروگرام کے آخر میں کیا ایسا میسیج دینا چاہیں گی ہماری پبلک کو کہ ان کو فائدہ پہنچے رائٹ اوے اس شو سے، اور کوئی ایسی ایکسرسائز تجویز کر دیں ان لوگوں کے لیے جو سارا دن آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، خاص پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اور اسی طرح ان کے مسل اسٹیف ہو جاتے ہیں یا پین کا شکار ہیں؟ میرا میسیج ایسے پیشنٹس کے لیے جو ہڈیوں یا جوڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ان بیماریوں کے علاج اور تشخیص میں پلیز دیر نہ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے جوڑ میں ٹیڑھا پن یا ڈسیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، اور ایک دفعہ خدا نخواستہ آپ کے جوڑ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پلیز اگر آپ ایسے پیشنٹ ہیں تو ایک مستند ڈاکٹر سے جلدی رابطہ کریں۔ دوسرا میرا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ بہت دیر تک کہیں بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں یا آفیسز میں، تو اپنی ڈیلی روٹین میں ایک تو ایکسرسائز اور متوازن غذا، ان چیزوں کو ضرور حصہ بنائیں۔ ایکسرسائز کے لیے میرا سمپل سا مشورہ یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کے بعد 2 سے 3 گھنٹے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ چھت پہ یا اپنے آفس کے اندر، گھر کے اندر ہی چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی خون کی گردش بھی ہوگی اور آپ کی ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوں گے۔ اور وہ پیشنٹس جو کہ ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ پیشنٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، اور وہ فری کنسلٹیشن مجھ سے کروا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر سعدی، یقیناً آپ کی گفتگو سے ہماری پبلک کو، ناظرین کو بہت فائدہ پہنچا ہوگا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو بغیر کسی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے، بغیر ڈاکٹر کی تجویز کے میڈیسن نہ صرف خود لے لیتے ہیں میڈیکل سٹور سے، بلکہ اگر ان کو یا ان کے فیملی کے کسی بھی شخص کو کسی خاص میڈیسن سے، کسی سپلیمنٹ سے کوئی بینیفٹ ہوا ہے تو وہ فوراً سے دوسروں کو ریکمینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کے خطرات بھی آپ نے ایکسپلین کیے، اور آپ نے یہ بھی گائیڈ کیا کہ کیسے آپ اپنی صحت کو غذا کے ذریعے، ایکسرسائز کے ذریعے متوازن بنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے تفصیلی بات کی ہڈیوں کے مسائل پہ اور جوڑوں کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں دن بدن، جس میں نوجوان بھی ہیں اور بوڑھے افراد بھی ہیں۔ لیکن آپ نے ڈاکٹر سعدیہ ریاض کی گفتگو سنی، آپ نے ان کی ایڈوائس بھی سنی کہ کیسے اگر آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کر سکیں، اگر آپ بیلنس ڈائٹ لینا شروع کر دیں اور اپنی ڈیلی روٹین میں تھوڑی سی ایکسرسائز ایڈ کر لیں، تو آپ ان بیماریوں سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ آپ ایک ہیلدی اور خوشحال زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ اگر آج کے پروگرام سے آپ نے کچھ بھی سیکھا یا آپ کا کوئی بھی کامنٹ ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنے میزبان شرافت علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔